मेरी बहन की शादी की रात थी। अब्बा ने मुझे कमरे से उसे लाने को कहा, मगर दहलीज पर कदम रखते ही किसी ने पीछे से रुमाल मेरे मुंह पर रखा और सब अंधेरा हो गया। 3 दिन बाद मुझे एक अस्पताल के सामने फेंक दिया गया। घर वालों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मैं एक दूर दराज शहर के बंगले पर काम करने लगी। कुछ माह बाद जब मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ, तो वहाँ की मालकिन ने भी मुझे जलील करके निकाल दिया। मैंने एड़ियां रगड़ कर एक यतीम खाने में दिन गुजारे और एक बेटे को जन्म दिया, जिसके पैदा होते ही अस्पताल को काले रंग की वीआईपी गाड़ियों और सिक्योरिटी ने घेर लिया। तब मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा जब डॉक्टर्स बोले, बीबी ये बच्चा तो मुकद्दर का वो सिकंदर है जो करोड़ों में। उस रात मेरी छोटी बहन सारा के हाथ पीले हो रहे थे और पूरा घर खुशियों की खुशबू से महक रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी कि अब्बा पीछे आकर खड़े हुए और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, ज़ैनब जा पुत्र, सारा के बाद अब तेरी बारी होगी। मैंने तेरी शादी इतनी धूमधाम से करनी है कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। मैंने शर्माते हुए नज़रें झुका लीं और धीमी आवाज़ में कहा, अब्बा अभी तो मैंने आपके पास ही रहना है। मैं अपने अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब्बा हंस दिए और कहने लगे, पगली, बेटियां तो पराया धन होती हैं। तू जा, ज़रा सारा को कमरे से लेकर आ। बारात भी आ चुकी है। सहन में डोल और शहनाई की आवाज़ें गूंजी तो मैं हंसती मुस्कुराती सारा के कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर सहेलियाँ उसको तैयार कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर एक तेज बदबूदार रुमाल दबा दिया। मैंने तड़पने की कोशिश की, मगर मेरी चीख मेरे हलक में ही दम तोड़ गई। बस इतना याद है कि कोई भारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी कि यही है वो लड़की, इसे उठा लो। और फिर मेरे सामने घुप अंधेरा छा गया। होश आया तो सफ़ेद छत मेरे सामने घूम रही थी और नाक में दवाइयों की कड़वी बू रची हुई थी। मैंने उठने की कोशिश की तो एक नर्स ने मुझे कंधे से पकड़कर लेटा दिया और सख्त लहजे में बोली, लेटी रहो बीबी, 3 दिन से यहाँ बेहोश पड़ी हो, अभी कैसे उठ पाओगी? मैंने बड़बड़ा कर पूछा, 3 दिन? लेकिन मेरे घर तो मेरी बहन की शादी थी, मैं यहाँ कैसे आई? नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया और बस हकारत से मुझे देखकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद अब्बा कमरे में दाखिल हुए। उनकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा गुस्से से फट रहा था। मैंने रोते हुए उनका हाथ पकड़ना चाहा तो उन्होंने झटक कर मेरा हाथ परे फेंक दिया और धाड़ कर बोले, कहाँ थी इन 3 रातों में? बता ज़ैनब, किसके साथ मुंह काला करके आई है? मैंने अब्बा को इतने सख्त लहजे में बात करते ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मेरा दिमाग घूमने लगा और मैंने सिसकते हुए कहा, अब्बा खुदा की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सारा को लेने जा रही थी, किसी ने मेरे मुंह दबा लिया। अब्बा ने मेरा बाजू मरोड़ा और गुस्से से बोले, मोहल्ले में थू थू हो रही है। मुझ पर और सारा के ससुराल वाले ताने दे रहे हैं कि इसकी बड़ी बहन शादी की रात आशिना के साथ फरार हो गई और जब वो तुझे यहाँ छोड़ गया तो तू कहानियां सुना रही है। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोली, अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी वही ज़ैनब हूँ जिस पर आप फ़ख्र करते हैं। अब्बा ने मुझे ठोकर मारी और बोले, मेरे लिए तू उसी रात मर गई जब तू उस दहलीज से गायब हुई थी। अब वापस इस घर का रुख मत करना, वरना अपनी कब्र भी वहीं पाएगी। मेरे ताया ने भी पीछे से जलती पर तेल डाला और बोले, भाई ऐसी बेटियों को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। इसने हमारी नस्लों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब अगर ये घर चली तो पूरा खानदान थूकेगा हमारे मुंह पर। यही बेहतर है कि हम सबको कह देंगे कि ये वापस मिली ही नहीं। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर अब्बा बोले, चली जा यहाँ से और कभी मुड़ कर मत देखना, वरना मैं अपना सर काट दूंगा। वो मुझे तन्हा छोड़कर अस्पताल से चले गए थे और मैं इतनी ही देर ये सोचती रही कि आखिर मैं कहाँ जाऊं? किसने मुझे उठाया था, और अगर उठाया ही था तो अस्पताल के बाहर क्यों फेंक दिया? तभी एक नर्स ने आकर कहा, चलो बीबी, अब ये बेड खाली करो। अब तुम ठीक हो और यहाँ से जा सकती हो। मैं कहाँ जाऊँ? मैंने उसकी तरफ देखकर बेचारगी से पूछा तो वो बोली, ये हमारा मसला नहीं है। बीबी बहुत मरीज इंतजार गाह में हैं, अब प्लीज बिस्तर छोड़ें। मैं अस्पताल से निकलकर बाहर आ गई। तपती हुई सड़क पर मैं नंगे पांव खड़ी थी और मेरे अपने लोग मुझे रुसवाई का तोप पहनाकर जा चुके थे। मैंने आसमान की तरफ देखा जो मेरी बेगुनाही का गवाह था। अचानक मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द की टीसें उभरने लगी तो मैं दोनों हाथ पेट पर रख कर वहीं सड़क पर बैठ गई। वहां से गुजरते हुए लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे और मैं इस शहर की भीड़ में बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी।
بس ایک ہی سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ آخر اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میری ہنستی بستی زندگی کو راکھ کے ڈیر میں بدل دیا تھا۔ مسلسل گرتے ہوئے آنسوؤں نے میرے چہرے کا رنگ دھو ڈالا۔ پھر اچانک ایک عورت نے میرا کندھا تھاما اور ہمدردی سے پوچھا، بیٹی اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میرا کوئی گھر نہیں ہے اماں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور میرا قصور کیا ہے مجھے یہ تک نہیں پتا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، دنیا بہت ظالم ہے بیٹی، یہاں اکیلی رہو گی تو نوچ لی جاؤ گی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک بڑے گھر میں کام دلوا دیتی ہوں، تجھے چھت بھی مل جائے گی اور 2 وقت کی روٹی بھی۔ میرے پیٹ میں اب بھی شدید درد تھا، لیکن میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے سفید بنگلے کے اندر لے گئی، جہاں صوفے پر ایک سخت گیر عورت بیٹھی تھی۔ ماسی نے اسے سلام کیا اور بولی، بیگم صاحبہ، آپ نے کہا تھا نا آپ کو ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، یہ بچی بہت مجبور ہے، اسے کام پر رکھ لیں۔ اس عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولی، شکل سے تو کسی اچھے گھر کی لگتی ہو، کہیں بھاگ کر تو نہیں آئی؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں نہیں بیگم صاحبہ، میں بہت غریب ہوں اور کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تمہیں یہاں صفائی کا کام کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھنا تمہارے آس پاس کوئی مرد نظر نہ آئے، اور نہ ہی تمہاری آواز کبھی اس گھر سے باہر جائے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا، مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مجھے چھت مل رہی تھی، اس لیے مجھے ان کی ہر شرط منظور تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں اس بنگلے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کام تو زیادہ نہیں تھا، یہ گھر تو پہلے ہی شیشے کی طرح شفاف تھا۔ میں بس ہلکا پھلکا کام کرتی اور کمرے میں محدود ہو جاتی، جہاں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی امید کا چراغ۔ ایک دن میں سیڑھیوں پر کپڑا لگا رہی تھی، ایک دن میں سیڑھیوں پر پوچھا لگا رہی تھی، جب بنگلے کی مالکن کا کوئی رشتہ دار سامنے آ کھڑا ہوا اور وہاں رک کر بولا، تم نئی ہو کیا؟ میں نے نظریں نیچی کر کے کہا، جی صاحب۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت ہو، لیکن نکرانی ہو، حیرت ہے۔ میں گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے میرا راستہ روک لیا اور کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس تم اپنا نام بتا دو تاکہ جب بلانا پڑے تو نام لے کر بلاؤں۔ میں کوئی بھی جواب دیے بغیر کچن میں بھاگ گئی۔ مالکن نے مجھے دیکھا تو وہ چلائی، زینب جاؤ، اوپر والے کمرے کی جا کے جلدی سے صفائی کرو۔ میں جلدی میں کپڑا اٹھائے اوپر پہنچی تو وہاں خاموشی کا راج تھا۔ میں اپنے کام میں لگ گئی کہ اچانک مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی نکاہت کا احساس ہوا اور سر چکرانے لگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تو مالکن بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ دوستوں، محبت کی اصل آزمائش اس وقت آتی ہے جب دنیا بیچ میں آ جائے یا پھر خاموشی سب کچھ خراب کر دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ دونوں اس آزمائش پر پورا اتر سکیں گے؟ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ قسمت انہیں کہاں لے جاتی ہے۔ مجھے نڈھال دیکھ کر بولی، کام چوری شروع کر دی ہے کیا تم نے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اور ابکائیاں آنے لگی ہیں۔ وہ میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولی، تمہارا چہرہ زرد کیوں پڑ رہا ہے اور یہ تمہیں بار بار ابکائیاں کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے کہا، شاید معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ان کی نظروں میں شک کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور نیچے لے آئی اور غصے سے بولی، ماسی، ابھی ڈاکٹر کو بلاؤ، مجھے اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری چھت اور زمین دونوں چھین لی۔ ڈاکٹر نے مالکن کی طرف دیکھ کر کہا، مبارک ہو بیگم صاحبہ، یہ لڑکی امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں ہونے لگی اور وہ رات میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب مجھے بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تھا۔ مالکن نے ڈاکٹر کی بات سن کر وہیں مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور چیخی، تم جیسی گندی عورت کو میں نے اپنے پاک گھر میں جگہ دی؟ تم نے تو میرے گھر کی بنیادیں ہی پلید کر دی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، بیگم صاحبہ، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، میں تو کسی مرد سے ملی تک نہیں ہوں آج تک۔ یہ سنتے ہی وہ اور زیادہ ببھر گئی اور بولی، اب جھوٹ بھی بول رہی ہو، یہ بچہ کیا آسمان سے ٹپکا ہے؟ نکلو میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور ماسی سے کہا، اس کا سامان شاپر میں ڈال کر باہر پھینک دو۔ میں نے اپنی بے گناہی کی 1000 قسمیں کھائیں، مگر اس بنگلے کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اب میرے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی سہارا۔
میں اس حالت میں شہر کی گلیوں میں بھٹکنے لگی جہاں ہر نظر مجھے گناہ کی علامت سمجھ کر دیکھ رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر میں ایک مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ تب وہاں سے ایک بزرگ گزرے۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر پوچھا، بیٹی تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، بابا جی مجھے اس دنیا میں کوئی پناہ دے دیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انہوں نے سامنے ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ سامنے دارالامان ہے، وہاں چلی جاؤ، وہاں تمہیں پناہ مل جائے گی۔ میں گرتی پڑتی اس عمارت تک پہنچی۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون نے مجھے دیکھا اور کہا، یہاں بے سہارا عورتیں رہتی ہیں، تم بھی یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے کٹھن سفر شروع کیا تھا، جہاں پر ہر گزرتا دن میرے وجود میں پلنے والی اس جان کے ساتھ جڑا تھا جسے میں نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا، مگر اب وہی میرا واحد سہارا بننے والی تھی۔ میں دن بھر جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور رات کو فرش پر چادر ڈال کر لیٹ جاتی اور اپنی تقدیر پر روتی رہتی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ وہ رات جس نے میرا سب کچھ چھین لیا وہ کیا تھی، اور یہ بچہ جس کا باپ کوئی نہیں ہے وہ اس دنیا میں آ کر کیا کہلائے گا۔ مگر دارالمان کی دیواریں خاموش تھی اور میرا مقدر اب اس بچے کے ساتھ جڑ چکا تھا جو میرے وجود کے اندر تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور میں اسی اذیت کے ساتھ جینے لگی تھی کہ شاید ایک دن سچائی سامنے آ جائے گی، لیکن وہ سچ اتنا ہولناک ہوگا اس کا اندازہ مجھے اس وقت نہیں تھا۔ دارالمان کی چھت تلے گزری وہ آخری رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی، جب درد کی لہروں نے میرے وجود کو پاش پاش کرنا شروع کیا اور میں نے کراہتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا تو وہاں کی نگران حاجرہ آپا دوڑتی ہوئی آئیں اور میرا کندھا تھام کر بولی، زینب حوصلہ رکھو، میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتی ہوں۔ میں نے تڑپتے ہوئے ان کا ہاتھ بھینچ لیا اور لرزتی آواز میں کہا، آپا بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ حاجرہ آپا نے مجھے سہارا دے کر نیچے اتارا اور بولی، تم مرنے کی باتیں مت کرو، ابھی تو تمہیں اس معصوم کے لیے لڑنا ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں۔ وہ مجھے جیسے تیسے کر کے قریبی سرکاری ہسپتال لے گئی جہاں گندگی اور بدبو کا راج تھا۔ لیبر روم کے باہر نرس نے میرا راستہ روکا اور بدتمیزی سے بولی، کارڈ کہاں ہے تمہارا؟ بغیر فائل کے ہم داخل نہیں کریں گے۔ حاجرہ آپا نے منت کرتے ہوئے کہا، بی بی حالہ دیکھو، اس کی مر جائے گی، یہ غریب لڑکی ہے، دارالامان سے آئی ہے۔ نرس نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کرخت لہجے میں بولی، یہ دارالامان والے روز ایک نیا مصیبت کا مارا کیس لے آتے ہیں، یہاں جاؤ، اس اسٹریچر پہ لیٹ جاؤ۔ میں درد سے دوہری ہو رہی تھی اور لیبر روم کے اندر خواتین کی چیخ و پکار نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی اذیت کے بعد جب میرے بیٹے کو پہلی رونے کی آواز گونجی، جیسے میری جان میں جان آئی۔ میں نے نیم و آنکھوں سے نرس کی طرف دیکھا اور پوچھا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ نرس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور بے رخی سے بولی، ہاں لڑکا ہوا ہے، قسمت والی ہے تو کہ اتنی تکلیف کے بعد بھی زندہ بچ گئی۔ ابھی میں نے بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اچانک اسپتال کے کوریڈور میں بہت سارے بوٹوں کی دھمک سنائی دی اور وارڈ کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ ایک ڈاکٹر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور نرس سے چلایا، زینب نامی مریضہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ نرس ڈر کر پیچھے ہٹی اور میری طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے بچہ جھپٹ لیا تو میں نے گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے؟ میرے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈز کو اشارہ کیا۔ ہسپتال کا پورا منظر بدل چکا تھا، جہاں پہلے مریضوں کی اور ان کے ساتھ آئے لوگوں کی آوازیں تھیں، وہاں اب ڈاکٹر اور نرسوں کی بھاگ دوڑ لگی تھی۔ باہر جہاں پہلے ایمبولینس کھڑی تھی، اب وہاں درجنوں کالی وی آئی پی گاڑیاں لائن میں لگی تھیں اور مسلح سیکیورٹی اہلکاروں نے پورے اسپتال کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ایک لمبا چوڑا شخص جس نے کالی اینک لگا رکھی تھی ڈاکٹر کے پاس آیا اور روبدار آواز میں پوچھا، کیا یہی وہ بچہ ہے؟ ڈاکٹر نے لرزتے ہوئے جواب دیا، جی سر، ڈی این اے کی رپورٹ اور وقت بالکل وہی ہے جو آپ نے بتایا تھا۔ وہ شخص میرے بیڈ کے قریب آیا اور سرد لہجے میں کہا، بی بی یہ بچہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ اس ملک کے سب سے بڑے خاندان کا وارث ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے اسے جنم دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور رازداری سے بولا، بی بی خاموش ہو جاؤ، یہ بچہ تو مقدر کا وہ سکندر ہے جو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، تم نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کھڑی ہیں۔ ہسپتال کا عملہ سہم گیا تھا اور مریضوں کو کمروں میں بند کر دیا گیا تھا۔ اچانک ایک بوڑھی مگر نہایت ہی باوقار خاتون اسپتال میں داخل ہوئی۔
اور سیدھی میری طرف آئی۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو ہٹنے کا اشارہ کیا اور میرے سامنے کھڑی ہو کر بولی، زینب، ہمیں معلوم ہے کہ تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، لیکن اب تمہارے اور اس بچے کے دکھ ختم ہوئے۔ اس بچے کی رگوں میں سرداروں کا خون ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے کسی سردار سے لینا دینا نہیں، مجھے میرا بچہ دے دے۔ وہ خاتون مسکرائی اور بولی، یہ بچہ اب اس محل میں جائے گا جہاں سے اس کی تقدیر لکھی جانی ہے، اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی، کیونکہ ابھی ہمارے وارث کو ماں کی ضرورت ہے۔ اس نے اشارہ کیا تو 4 آدمیوں نے میرا بیڈ اٹھا کر ایمبولینس کی طرف ایک بڑی VIP گاڑی میں ڈال دیا۔ میں بے بسی سے اسپتال کی عمارت کو پیچھے چھوٹتے دیکھ رہی تھی، جہاں میں ایک گناہگار بن کر آئی تھی، لیکن اب کسی انجانی سلطنت کی قیدی بننے جا رہی تھی۔ گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی شہر کی شاہراہوں پر دوڑنے لگیں۔ وہ باوقار خاتون بھی میرے سامنے والی نشست پر بیٹھی تھی، جس نے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس نے نقاب الٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی بنگلے والی مالکن تھی جس نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ یہاں کیسے؟ آپ نے تو مجھے ذلیل کر کے نکالا تھا نا؟ اس نے گہری اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولی، زینب، اس وقت تمہیں نکالنا وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ بظاہر تم صرف ایک گناہ کا بوجھ تھی، لیکن اب تم اس خزانے کی چابی ہو جس کی حفاظت کے لیے میں نے برسوں لگا دیے ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ مالکن نے سرد لہجے میں کہا، اس وقت تمہیں نکالنا میری مجبوری تھی، کیونکہ اگر تم اس بنگلے میں رہتی تو میرے دشمن تمہیں اور اس بچے کو وہیں ختم کر دیتے۔ میں نے تمہیں یتیم خانے تک پہنچوایا تاکہ تم دنیا کی نظروں سے اوجھل رہو اور میرا وارث تمہارے پیٹ میں محفوظ رہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، وارث؟ کیسا وارث؟ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں بد کردار ہوں۔ مالکن نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولی، بے وقوف لڑکی، اس رات تمہیں اغوا کر کے میرے ہی آدمیوں نے ایک نجی کلینک لایا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے میرے بیٹے کی امانت تمہارے وجود میں رکھی تھی۔ تم تو صرف ایک راستہ تھی جس سے میرا پوتا اس دنیا میں آنا تھا۔ وہ کلینک بھی پیسے دے کر بند کروانا پڑا تاکہ دشمنوں تک کوئی ثبوت نہ پہنچ سکے۔ پھر تمہیں ہسپتال کے باہر پھینکنا پڑا تاکہ تم لاوارث بن کر جیو، اور جب وقت آئے تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، آپ کو ذرا رحم نہیں آیا؟ مالکن مسکرا کر بولی، رحم کمزوروں کا کام ہے زینب۔ اب یہ بچہ مقدر کا وہ سکندر ہے جو میری ڈوبتی ہوئی سلطنت کو بچائے گا، اور تم اب اس محل کی قیدی بن کر رہوگی جہاں سے تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ گاڑی ایک بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی جہاں سینکڑوں نوکر صف بستہ کھڑے تھے، اور میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ جس عورت کے پاؤں میں نے گڑ گڑا کر پکڑے تھے وہی میری بربادی کی سب سے بڑی مامار نکلی تھی۔ محل کے دروازے جب میرے پیچھے بند ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی زندہ قبر میں دفن کر دی گئی ہوں۔ بیگم صاحبہ نے اپنے ریشمی لبادے کو سنبھالا اور مجھے ایک وسیع اور ریز ہال میں لے گئیں جہاں دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز میری غربت کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا تو ملازم میرا بچہ لے کے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں تڑپ کر ان کے پیچھے بھاگنے لگی تو بیگم صاحبہ نے میرا بازو سختی سے جکڑ لیا اور کڑک دار آواز میں بولی، رک جاؤ زینب، اب یہ بچہ تمہاری گود کی زینت نہیں بلکہ اس خاندان کی بقا کا ضامن ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ میں تو ایک غریب گھر کی بیٹی تھی جو صرف اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ بیگم صاحبہ ایک شاہانہ کرسی پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، تمہارا قصور تمہاری وہ معصومیت تھی جس کا سودا تمہارے اپنے خون نے کیا تھا۔ سنو زینب، میرا اکلوتا بیٹا سردار حارث اس شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون ہے، لیکن ایک حادثے نے اسے کوما میں پہنچا دیا، اور وہ حادثہ بھی اس کے مکار تایازاد بھائیوں نے کروایا تھا تاکہ اس کی اربوں کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر حارث کا کوئی وارث نہ ہوا تو سب کچھ ان دشمنوں کو منتقل ہو جائے گا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو اس سب میں میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ نے میز پر پڑا ایک کاغذ میری طرف اچھالا اور بولی، ہمیں ایک وارث چاہیے تھا اور ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ حارث کے نمونوں سے کسی ایک ایسی لڑکی کے ذریعے وارث حاصل کیا جائے۔ ہم نے بہت سی لڑکیاں دیکھی لیکن تمہاری صورت اور تمہاری خودداری ہمیں بھا گئی۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم اپنی ماں کی موت کے بعد اپنے باپ کی لاٹھی بنی ہوئی ہو اور اپنی چھوٹی بہن کے لیے اپنی جوانی وارنے کو تیار ہو۔
میں نے چونک کر پوچھا، آپ کو میرے گھر اور میری بہن کا کیسے پتہ چلا؟ بیگم صاحبہ نے کہکا لگایا اور بولی، ہم نے تمہارے تایا سے رابطہ کیا تھا۔ ہم نے انہیں کروڑوں کی پیشکش کی کہ وہ تمہیں اس سروگیسی کے لیے راضی کریں، لیکن تمہارے تایا نے کہا کہ زینب بہت خوددار ہے، وہ کبھی ایسی بات پر راضی نہیں ہوگی جو اس کے باپ کی دستار کو مٹی میں ملا دے۔ اس لیے تمہارے تایا نے خود سودا کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ جتنی قیمت چاہیں مجھے دیں، میں زینب کو خود آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، تایابا ایسا نہیں کر سکتے۔ بیگم صاحبہ میرے قریب آئیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں، تمہاری بہن کی شادی کی وہ رات یاد ہے جب تمہارے باپ تمہیں بارات دکھانے کے لیے بلا رہے تھے، اور وہ تمہارے تایا ہی تھے جنہوں نے کچن میں ہمارے آدمیوں کو چھپایا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑا اور ہمارے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ اسے اٹھا لو۔ ہم نے تمہیں اغوا کر کے اپنے نجی کلینک منتقل کیا، جہاں تمہیں ہوش آنے سے پہلے ہی حارث کے وارث کی ماں بنا دیا گیا۔ تم سمجھتی رہی کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، لیکن تم تو صرف ایک راستہ تھی جس سے میرا پوتا اس دنیا میں آنا تھا۔ تمہارے تایا نے وہ رقم لے کر عیش شروع کر دی اور تمہارے باپ کو یقین دلا دیا کہ تم کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، آپ سب درندے ہیں۔ آپ نے ایک بیٹی کو اس کے باپ کی نظر میں گرا دیا اور مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ بیگم صاحبہ نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور بولی، ہمیں تمہاری عزت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمیں صرف وہ خون چاہیے تھا جو اس وقت ان گارڈز کے پہر میں پل رہا ہے۔ اب جب تک حارث کو ہوش نہیں آتا یا بچہ بڑا نہیں ہو جاتا تم اسی محل کی قیدی ہو، کیونکہ اب تم اس مقدر کے سکندر کی ماں ہو جسے دنیا سردار حارث کا بیٹا مان چکی ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، میں ابا کو سب سچ بتا دوں گی، میں انہیں بتاؤں گی کہ میں بے گناہ ہوں۔ بیگم صاحبہ نے سرد لہجے میں کہا، تمہارا باپ تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ زینب، اب تمہاری کائنات صرف یہ کمرہ اور یہ بچہ ہے۔ اگر تم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہاری بہن کی ڈولی جس گھر میں اتری ہے، میں اسے وہاں سے اجاڑنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گی۔ میں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور سوچنے لگی کہ جس باپ کی خاطر میں نے اپنی خوشیاں وار دی، اسی کے بھائی نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، اور جس بچے کو میں نے اپنی ممتا کی ٹھنڈک سمجھا، وہ تو ایک محل کی جائیداد بچانے کا موہرا نکلا تھا۔ محل کی اونچی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں اور میں اس سچائی کے بوجھ تلے دب گئی تھی جس نے میری روح کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا تھا۔ میں محل کے اس پرتعیش غلامی کی عادی ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک شام جب میں کوریڈور سے گزری تھی تو سامنے سے وہی شخص نمودار ہوا جسے دیکھ کر میرے بدن میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بیگم صاحبہ کا وہی رشتہ دار تھا جس نے اس وقت بھی مجھ پر غلیظ نظریں ڈالی تھی جب میں یہاں ایک معمولی ملازمہ تھی۔ اس نے میرا راستہ روکا اور ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو اب تم اس گھر کی ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ زینب، وہی نوکرانی جس کے پیچھے میں نے اپنے ارادے پورے کرنے تھے، اب ایک شاہی وارث کی ماں بن کر بیٹھی ہے۔ میں نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تیکھے لہجے میں کہا، اپنا راستہ ناپو شاویز، اب میں وہ بے سہارا لڑکی نہیں ہوں جس کا تم نے اس دن بازو مروڑا تھا۔ اس نے کہکا لگایا اور میرے قریب آ کر سرگوشی کی، اچھا تو اب زبان بھی چلنے لگی ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، یہ جادو تم نے کیا کیسے؟ حارث تو پچھلے کئی ماہ سے ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو کوما میں ہے، اور تم اس کے ہسپتال جانے کے کئی ہفتوں بعد اس گھر میں کام کرنے آئی تھی، تو پھر تم نے اس کے بچے کو جنم کیسے دے دیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، یہ سوال اپنی چچی سے پوچھو جنہوں نے تمہاری جائیداد ہڑپنے کی سازشوں کے سامنے میرے بیٹے کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ شاویز نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر میرا راستہ روکا اور غصے سے بولا، بکواس بند کرو زینب، میں جانتا ہوں کہ بڑی بیگم کے کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا ہے، لیکن تم یہ مت بھولنا کہ اس جائیداد کا اصل حقدار میں ہوں۔ حارث کے مرتے یہ سب میرا ہونا تھا اور تم ایک ناجائز وارث کو لے کر درمیان میں آ گئی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، ناجائز تم ہو جس کی نظر اپنے بھائی کے خون اور اس کے مال پر ہے۔ میرا بیٹا اس خاندان کا اصل وارث ہے اور یہ بات ڈی این اے رپورٹ ثابت کر چکی ہے۔ شاویز نے میری تھوڑی کو سختی سے پکڑا اور بولا، رپورٹیں بدلی جا سکتی ہیں اور حادثے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تم نے ابھی میرا وہ روپ نہیں دیکھا جو میں نے اس دن دکھانے کی کوشش کی تھی۔
جب تم کچن میں اکیلی تھی۔ اس دن تو تم بچ گئی تھی، لیکن اب تم اس محل کے پنجرے میں ہو جہاں کوئی تمہاری چیخ سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور چلائی، ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ بیگم صاحبہ تمہاری بوٹیاں کروا دیں گی، کیونکہ اس وقت میرا بیٹا ان کی واحد امید ہے۔ شاویز کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ دانت پیستے ہوئے بولا، بڑی بیگم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گی زینب، اور جس دن وہ گئیں اس دن تم اور تمہارا یہ سکندر سڑکوں پر بھیک مانگیں گے۔ یاد رکھنا کہ اس جائیداد کی خاطر میں نے حارث کو اس حال تک پہنچایا ہے، تو تم دونوں کی کیا اوقات ہے؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا، تو تم نے ہی حارث صاحب کا حادثہ کروایا تھا، تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ شاویز نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طنزیہ انداز میں بولا، جائیداد کی جنگ میں اخلاق نہیں دیکھے جاتے۔ ابھی تو میں تمہیں صرف وارننگ دے رہا ہوں، لیکن بہت جلد میں تمہارے اس بچے سے وہ سب چھین لوں گا جس پر تم ناز کر رہی ہو، اور پھر تم وہی نوکرانی ہوگی اور میں تمہارا مالک۔ میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر کنڈی لگا لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاویز کی باتیں زہر کی طرح میرے لہو میں اتر رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ بڑی بیگم نے مجھے صرف ایک ڈھال کے طور پر رکھا ہے، اور اس محل کے ہر کونے میں شاویز جیسے شکاری میرے بیٹے کے خون کے پیاسے بیٹھے ہیں۔ اب یہ جنگ صرف میری عزت کی نہیں تھی، بلکہ میرے بیٹے کی زندگی اور اس جائیداد کی تھی جس کا بوجھ میرے ننھے سکندر کے کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور میرے اندر کی سہمی ہوئی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ اب میں زینب نہیں بلکہ ایک شیرنی تھی جس کے بچے پر شکاریوں نے نظریں جما رکھی تھی۔ میں نے الماری سے اپنا پرانا دوپٹہ نکالا اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں رات کی گہرائی میں پہرا کچھ کم تھا۔ میں نے چادر کا جھولا بنا کر سکندر کو اپنی کمر سے باندھا اور پائپ کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ میرے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے اور پاؤں پھسل رہے تھے، مگر ممتا کی طاقت مجھے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی میرے پاؤں زمین پر لگے، پیچھے سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور جھاڑیوں کو چیرتی ہوئی پچھلے گیٹ کی طرف بھاگی، جہاں سے کچن کا کچرا باہر جاتا تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ کی آنکھ لگی تھی۔ میں نے سانس روکے اس کے قریب سے گزر کر سڑک کا رخ کیا۔ اندھیری سڑک پر کیچڑ اور پانی نے میرے راستے مشکل کر دیے تھے۔ میں میلوں بھاگتی رہی، یہاں تک کہ میرے پھیپھڑے پھٹنے لگے تھے اور قدموں نے جواب دے دیا تھا۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ نڈھال ہو کر گری ہی تھی کہ دور سے دو روشن آنکھیں میری طرف بڑھیں۔ ایک سیاہ چمچماتی گاڑی میرے قریب آ کر زوردار بریک کے ساتھ رکی۔ میں نے ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار کر چلائی، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے بچا لو۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخود کھلا اور میں نے سوچے سمجھے بغیر اندر چھلانگ لگا دی۔ گاڑی کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور مہنگی پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے سامنے بیٹھے سائے سے کہا، مجھے یہاں سے دور لے چلو، بہت دور، میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے، وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ گاڑی کے ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو محل کی روشنیاں دھندلا رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، لیکن اس وقت مجھے اس محل سے دور جانا تھا۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر ایک ویران شاہراہ پر دوڑنے لگی، جہاں دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک لوہے کے بڑے گیٹ کے سامنے رکی۔ سامنے ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جس کے چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ شخص باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر اشارہ کیا کہ میں نیچے اتر آؤں۔ میں نے ڈرتے ہوئے باہر قدم رکھا تو ایک بوڑھا نوکر ٹارچ لیے میرے لیے راستہ دکھا رہا تھا اور بولا، بی بی تشریف لائیں۔ میں نے شک کی نظر سے چاروں طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ بوڑھے نوکر نے صرف اتنا کہا، یہاں آپ محفوظ ہیں بی بی، بس آرام کریں۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتی ہوئی اندر چلی گئی۔ فارم ہاؤس کے اندر کی خاموشی سکون دہ تھی مگر پر اسرار بھی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر سکندر کو بستر پر لٹایا اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ سیاہ گاڑی والا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا کوئی ہمدرد ہے یا شاویز سے بھی بڑا کوئی دشمن جو مجھے جال میں پھنسا چکا ہے۔ میں نے وضو کیا اور جانماز پر بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ ابھی میں دعا مانگ کر فارغ ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر پوچھا،
پوچھا کون ہے؟ باہر سے ایک بھاری آواز آئی جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ دروازہ کھولو زینب۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی تو سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کے بارے میں بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جلال تھا جو میں نے اس بنگلے کی سفید دیواروں میں لگی تصویروں میں دیکھا تھا۔ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور سرد لہجے میں پوچھا، تو یہ ہے وہ وارث جس کی خاطر تم نے میری سلطنت میں قدم رکھا ہے؟ میں ساکت کھڑی رہ گئی اور میری زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سردار حارث خود کھڑا تھا جو کوما سے واپس آ چکا تھا، اور اس کی نظریں میرے بیٹے پر جمی تھی جو سکون کی نیند سو رہا تھا۔ سردار حارث کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر میرے گھٹنوں سے جان نکل رہی تھی اور میں لڑکھڑا کر صوفے پر گری ہی تھی کہ اس نے اپنی گہری نظریں مجھ پر جمائیں اور آہستگی سے بستر کی طرف بڑھا جہاں سکندر سو رہا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے ہمت جمع کر کے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، تو تم تو ہسپتال میں تھے، کوما میں تھے، پھر یہاں کیسے آ گئے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ حارث نے بچے کو سینے سے لگائے رکھا اور مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں پچھلے 1 ماہ سے ہوش میں آ چکا تھا زینب، لیکن شاویز اور بڑی بیگم کی نظروں میں مرا ہوا ہی رہنا ہی میری بقا تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو کیا تمہیں سب پتا تھا کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے؟ حارث نے بچے کو جھولے میں لٹایا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایک ایک پل کی خبر تھی کہ کس طرح تمہیں اغوا کیا گیا اور کس طرح میرے نام پر تمہیں ذلیل کیا گیا۔ میں غصے سے چلائی، تم سب ایک جیسے ہو، تم نے مجھے ڈھال بنایا تاکہ اپنی جائیداد بچا سکو، تمہیں میری ممتا کا ذرا احساس نہیں ہوا۔ حارث نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا جسے میں نے بری طرح جھٹک دیا۔ یہ مت بھولو کہ ہم بھلے ہی سکندر کے ماں باپ ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کے حق سے تم میرا ہاتھ پکڑ سکو۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی اور بولا، زینب میری بات سنو، اگر میں تمہیں یہاں نہ لاتا تو شاویز آج رات تمہیں اور اس بچے کو ختم کر چکا ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر تم کون ہو اور مجھے یہ سہارا کیوں دیا ہے؟ تم بھی تو وہی چاہتے ہو جو تمہاری ماں چاہتی ہے، کہ میں اس محل میں قیدی بن کر رہوں جہاں اپنے بچے پر بھی میرا کوئی حق نہیں چلتا اور اس کو صرف جائیداد بچانے کی چابی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھلے ہی یہ ہم دونوں کی فطری میلاپ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، روبوٹ یا مشین تو نہیں جسے انسانوں سے بچانے کے لیے پابند کر دیا جائے۔ حارث کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ ابھر آیا اور اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے بچایا کیونکہ تم نے میرے اس بچے کی حفاظت کی ہے جسے سب نے صرف جائیداد کا مہرہ سمجھا۔ میں نے کہا، میں تم پر اعتبار کیسے کروں؟ تم بھی تو اسی خون خوار خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ حارث نے مسکرا کر کہا، وقت تمہیں بتا دے گا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اب تم یہاں محفوظ ہو اور کوئی شاویز یہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ میں نے پوچھا، تو کیا اب تم مجھے واپس اس محل کی قید میں لے کر جاؤ گے؟ حارث نے کہا، نہیں، اب ہم وہاں نہیں جائیں گے، بلکہ میں تمہاری بے گناہی ثابت کروں گا، کیونکہ سب نے اس بچے کی پیدائش سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہا ہے۔ صرف تم ہی ہو جس نے تکلیف اٹھائی اور اپنی خوشیوں کی قربانی دی ہے۔ بھلے ہی تم میری بیوی نہیں ہو، لیکن میں اپنے بچے کی ماں کو وہ مقام واپس دلواؤں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ حارث کی یہ باتیں میرے سلگتے ہوئے دل پر کسی مرہم کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے جھولے میں سوئے ہوئے سکندر کو دیکھا جس کے معصوم چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے حوصلہ تو دیا ہے حارث، لیکن اس محل کے خوفناک سائے اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہوں گے اور مجھے ڈر ہے کہ شاویز خاموش نہیں بیٹھے گا۔ حارث نے انتہائی سرد لہجے میں بولا، شاویز ایک پاگل کتا ہے زینب، اور پاگل کتے کا علاج صرف میں ہی جانتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، یہاں پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حارث کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک فارم ہاؤس کے باہر لگی تیز فیلڈ لائٹس ایک زوردار دھماکے سے بجھ گئیں اور پورے کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ڈر کر ایک تیز چیخ ماری اور جھولے کی طرف بڑھی، مگر حارث نے اندھیرے میں ہی میرا بازو دبوچ لیا اور کڑکدار سرگوشی میں بولا، زینب شور مت کرو، سکندر کو اٹھاؤ اور واش روم کے اندر چلی جاؤ، جلدی کرو، باہر گارڈز پر حملہ ہوا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اندھیرے میں سکندر کو جھولے سے اٹھا کر اپنے سینے سے بھینچ لیا اور پوچھا، حارث
یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے؟ حارث نے اپنی کمر سے چمچماتی ہوئی ایک چیز نکالی اور غصیلے لہجے میں بولا، وہ آ گیا ہے زینب، جس کا مجھے انتظار تھا، تم بس اندر جاؤ۔ باہر کی تڑتڑاہٹ شروع ہو چکی تھی اور شیشے ٹوٹنے کی ہولناک آوازیں پورے فارم ہاؤس میں گونجنے لگی تھی۔ میں سکندر کو لیے واش روم کے کونے میں دبک گئی تھی۔ اچانک کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آوازیں آئیں اور کسی نے ہمارے کمرے کا دروازہ ایک ہی ٹھوکر میں توڑ دیا۔ شاویز ہاتھ میں اسلحہ لیے اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں ہی اونچی آواز میں کہکا لگایا اور چلایا، حارث میرے بھائی، باہر نکل آؤ۔ مجھے معلوم ہے تم کوما کا ڈرامہ رچا کر یہاں چھپے بیٹھے ہو، لیکن آج تمہاری موت کا پروانہ میں خود لے کر آیا ہوں۔ حارث نے بغیر کوئی وقت گنوائے اندھیرے سے نکل کر سیدھا حملہ کیا، جو شاویز کے بالکل برابر کھڑے گنڈے کے سینے میں لگا اور وہ فرش پر گر گیا۔ شاویز نے پوزیشن سنبھالی اور اندھا دھند دھماکہ کرتے ہوئے دھاڑا، مار دو اس کو، آج یہ زندہ بچ گیا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور سکندر کا چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپا کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تاکہ وہ اس ہولناک آواز سے جاگ نہ جائے۔ حارث نے دیوار کی اوٹ سے حملہ کیا اور شاویز کا دوسرا گنڈا بھی چیخ مارتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ اب صرف شاویز اور اس کا ایک خاص آدمی باقی بچا تھا جو حارث کو گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاویز نے غصے سے چلاتے ہوئے بولا، حارث تم نے میری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب میں اس نوکرانی کے ناجائز بچے کو تمہارا وارث نہیں بننے دوں گا، میں تم دونوں کو دوزخ میں بھیجوں گا۔ حارث نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جائیداد کے لالچی کتے، یہ بچہ میرا خون ہے اور اس محل کی ہر اینٹ پر اس کا حق ہے۔ تو ایک ڈھیلے کا محتاج ہو کر مرے گا۔ شاویز نے غصے میں اندھا ہو کر بھوچاڑ کر دی، جس سے حارث کے بازو زخمی ہو گئے اور اس کے ہاتھ سے اسلحہ نیچے گر گیا۔ حارث نے درد کی ایک دبی ہوئی چیخ ماری اور دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ شاویز نے جب دیکھا کہ حارث نہتا ہو چکا ہے تو اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ حارث کی طرف بڑھا اور نشانہ سیدھا اس کے ماتھے پر باندھتے ہوئے بولا، کھیل ختم حارث، اب کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا اور تمہارے بعد میں اس لڑکی اور اس کے بچے کا بھی کام تمام کر دوں گا۔ میں واش روم کے دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی، حارث! شاویز نے مڑ کر واش روم کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا تو تماشائی بھی موجود ہیں، چلو اچھا ہے۔ زینب، تم اپنی آنکھوں سے اپنے نامکمل سہاگ اور اپنے بچے کی جائیداد کا جنازہ اٹھتے دیکھو۔ شاویز نے جیسے ہی حارث پر حملہ کرنے کے لیے انگلی دبائی، اچانک کوئی دروازے سے بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہوا اور شاویز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک زوردار آواز گونجی، لیکن وہ حملہ حارث کو نہیں بلکہ اس سائے کو لگا جو بیگم صاحبہ خود تھیں۔ بڑی بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے جہاں سے فوارہ ابل پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر حارث کے قدموں میں گر گئیں۔ شاویز نے حیرت اور جھٹکے سے اپنی چچی کو دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، چچی آپ یہاں کیسے؟ بیگم صاحبہ نے تڑپتے ہوئے اپنے لباس کے اندر سے ایک چیز نکالی اور آخری طاقت جمع کر کے سیدھا شاویز کے سینے پر داغ دیا۔ شاویز کی آنکھیں باہر نکل آئیں، وہ اپنے سینے کو پکڑ کر پیچھے ہٹا اور ایک خوفناک چیخ مارتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا آخری گنڈا یہ دیکھ کر کھڑکی سے باہر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں واش روم سے نکل کر پاگلوں کی طرح حارث اور بیگم صاحبہ کی طرف بھاگی۔ حارث نے اپنی ماں کا سر اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حارث نے روتے ہوئے کہا، امی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ اپنی جان کی بازی کیوں لگا گئیں؟ بیگم صاحبہ نے ہانپتے ہوئے حارث کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی، حارث میں نے جائیداد کے لالچ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی تھی۔ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتا، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے آئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، زینب میرے قریب آؤ بیٹی۔ میں سکندر کو لیے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور میرے اپنے آنسو ان کے چہرے پر گرنے لگے۔ بیگم صاحبہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، زینب مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری ممتا کا سودا کیا، تمہیں ذلیل کیا، لیکن تم نے میرے خاندان کا چراغ جلایا ہے۔ بیگم صاحبہ نے آخری سانس لیتے ہوئے حارث کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا اور بولی، حارث
اپنی ماں کی اس آخری وصیت کو یاد رکھنا۔ زینب اس گھر کی ملکہ ہے اور یہ بچہ مقدر کا اصل سکندر ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بیگم صاحبہ کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ حارث نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی ماں کے وجود سے لپٹ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس نے اب میری انگلی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ اس خونی کھیل کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے، جہاں میں کوئی قیدی نہیں بلکہ اپنے بچے کی محافظ ہوں۔ حارث نے آہستہ سے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی اور کھڑے ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جلال نہیں تھا بلکہ ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولا، زینب، میری ماں نے جو کچھ کیا اس کا درد میں کبھی کم نہیں کر سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تمہاری اور سکندر کی زندگی کا ہر فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ میں نے سکندر کو حارث کی طرف بڑھایا اور کہا، حارث، جائیداد کی جنگ نے تمہاری ماں کو تم سے چھین لیا اور میرے اپنوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اب ہمیں اس محل کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بھروسے کی ضرورت ہے۔ حارث نے سکندر کو گود میں لیا اور ہم دونوں اس تاریک کمرے سے باہر نکل آئے جہاں سیکیورٹی اہلکار اور پولیس والے شاویز کی لاش کو اٹھا رہے تھے، اور میں نے سڑک پر کھڑی گاڑیوں کی لائٹس کی روشنی میں آسمان کی طرف دیکھا جس نے میری مظلومیت کے دن بھی دیکھے تھے اور آج میری فتح کا گواہ بھی بن رہا تھا۔ اب میں وہ لاچار زینب نہیں تھی بلکہ اپنے بیٹے کی سلطنت کی اصل وارث اور ایک مضبوط ماں بن چکی تھی جس کے سامنے اب کوئی شاہویز کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور حارث کا ساتھ اب میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بننے جا رہا تھا۔